मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे और इस मुल्क पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। तो शुरू करते हैं इस वीलॉग को। आज जो ख़ास बातें हैं उनकी तरफ चाहते हैं कि एक तो इमरान खान साहब का जो वज़ीराबाद में हमला हुआ था उन पर, उसमें जो उनको ज़ख्म आए थे वो भी उन्होंने नंगे करके आवाम को दिखाए हैं। साबिक डीजी आईएसआई असद दुरानी उनकी बातें सामने आई हैं। उसमें इमरान खान साहब को एक तो मीडिया से बहुत परेशानी है। वाहद इमरान साहब है जो आर्मी को सियासत में घसीटना चाहते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब से भी सहाफ़ियों ने सवाल किया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के बारे में पूछा कि क्या कोई फैसला हो गया है, तो उन्होंने भी अभी यही कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ। उनसे ये पूछा गया कि क्या मशवरा नवाज शरीफ साहब से लिया जा रहा है, तो उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि ये अखबारी खबरें हैं। तो साबिक डीजी आईएसआई के बारे में मंसूर अली खान ने, हमारे भाई हैं वो, उन्होंने बताया कि साबिक डीजी आईएसआई ने नसीम ज़हरा को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें जो है उनका इंकशाफ किया है। एक तो उन्होंने ये किताब में लिखा है, इमरान खान 30 साल से वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर रहे थे। मुशर्रफ दौर में भी उन्होंने एक भरपूर कोशिश की, मगर मुशर्रफ साहब ने इनको यही कहा कि आप मेरी पार्टी ज्वाइन कर लें, आपके लिए बस यही बेहतर है, वगरना 2-3 सीटों के अहल हो, वो 2-3 सीटें ले लो और अपना गुजारा करो। और आपको याद होगा कि गालिबन 3 सीटें इनको दी गई थी और 3 सीटें लेकर ये असम्बली में आए थे। अब चलते हैं कि इमरान खान साहब के बेटे आए हैं और अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे, मगर सुलेमान और कासम की आमद के बाद एकदम से इमरान खान साहब का बयानिया तब्दील हो गया है और वो बयानिया है अमेरिका मुखालिफ। अब मैं कोई उसके साथ जोड़ नहीं रहा, इत्तेफाक भी हो सकता है और ये प्लानिंग का हिस्सा भी हो सकता है। इस पे मेरी सिर्फ अंदाज़ा है कि इससे पहले अमेरिका मुखालिफ साइफर इस किस्म के बयानिया थे और जिस दिन से वो बच्चे आए हैं उसके बाद अब इमरान खान साहब ने कहानी उलट दी है और उलट कर अब उन्होंने कह दिया कि साइफर अमेरिका बयानिया ये पुराना हो चुका है, ये माजी का हिस्सा है, अब नई बात जो है उसकी तरफ वो उनका ध्यान है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है सुलेमान और कासम, आखिर उनके बेटे हैं, समझदार हैं, तो कोई पैगाम आया हो, उनकी वालदा ने कोई पैगाम, वो भी उनका एक सियासी कद है, वहाँ पर उन्होंने कोई मैसेज भेजा हो, ये भी तो हो सकता है। बहरहाल ये क्या सराई है, ऑथेंटिक बात नहीं, ये एक अंदाज़ा है, क्योंकि ये कड़ियाँ मिलती हैं कि उनके आने के बाद बयानिया तब्दील हुआ है। अब वो भी गया अमेरिका मुखालिफ बयानिया, और फ़ौज के बारे में भी उनका बयानिया बदल चुका है, आस्ता आस्ता तब्दील हो गया है। जब वहाँ से नाकामियाँ देखने को मिली हैं या उनके मुसम्मम इरादे देखे हैं कि अब फ़ौज सियासत में हिस्सा नहीं डालेगी, तो उसके बाद
اب وہ بھی ماضی کا حصہ بنے گی۔ اب آج کل جو چیز نظر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب ہر بات کو میں سپریم کورٹ کو اب لے کے آنا چاہتے ہیں، اور جلسوں میں، پریس کانفرنسوں میں اب عدلیہ کو آوازیں دی جا رہی ہیں، اور یہ وتیرہ بھی رہا ہے ماضی میں۔ اگر ہم دیکھ لیں تو جہاں سے ان کو شفا ملتی رہے ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے رہتے ہیں، اور جب میرٹ ہونا شروع ہو جائے یا اختلاف کیا جائے عمران خان صاحب سے، تو اس کے بعد ایک دفعہ گیدڑ بھبکیاں کہتے ہیں اس کو، گیدڑ بھبکیاں دیتے ہیں اس محکمے کو، اس ادارے کو، اور اگر تو وہ ادارہ سٹینڈ کر جائے تو پھر خود یو ٹرن لے لیتے ہیں اور سائڈ سے گزر جاتے ہیں، اور اگر چل گیا تو چل گیا، پھوکا فائر ہوتا ہے نا، وہ چل گیا تو چل گیا، نہیں چلا تو خود پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ ان کا جو ماضی میں دیکھنے کو ملا ہے یہی کچھ ملا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائنانشل ٹائم کو انٹرویو میں عمران خان صاحب امریکہ کے سامنے بالکل لیٹ نہیں گئے کہ عوام کے جذبات سے کھیل کر، عوام کو جوشیلا بنا کر، عوام کو غلط پٹڑی پر چڑھا کر، عوام سے امریکہ کے خلاف نعرے لگوا کے، سفارتی تعلقات برباد کر کے، ملک کا نقصان کر کے، اور اس کے بعد اب کہتے ہیں کہ میں امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتا ہوں، امریکہ سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ اب لفظ تو اور بھی ہیں بولنے کے لیے، مگر کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، تو اب ان کے جو یوتھی ہیں ان کا پوچھنا بنتا ہے کہ خان صاحب سانو بیوقوف سمجھے آ جائے، ایک ٹرک دی بتی بال دیو وہ مگر لگ جانے ہیں، پھر وہ بتی بند کر دیو دوجی بال لیندے ہو، پھر وہ مگر ٹر پینے ہیں، پھر تیجی بال لیندے ہو، کدے ارسلان بیٹے دا بیانیاں لے کے آ جاندے ہو، کدے مطلب اس قسم دی۔ تو اب ان سے کو پوچھے کہ سپریم کورٹ سے یہ جو ان کی خواہشات ہے، اب سپریم کورٹ کو آوازیں دے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نوٹس لے، کس چیز کا؟ اعظم سواتی کا نوٹس لے، وزیر آباد حملے کا نوٹس لے۔ اب وہ ختم ہو گیا سائفر والا، پہلے سائفر کے لیے کہا کرتے تھے کہ سائفر کے لیے بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ ہو وہ۔ اب میرا ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے، جب سپریم کورٹ سے اتنے مطالبے کیے ہیں تو وہ جو صحافی ان کے لانگ مارچ ٹرک کے نیچے آ کر شہید ہوئی، وہ جو وزیر آباد میں شاید وہ کھمبے پہ چڑھ کے پی ٹی آئی کا بینر لگاتے ہوئے بجلی کی تار سے ٹول کر خالق حقیقی سے جا ملا، وہ شخص جس کو وزیر آباد فائرنگ کیس میں گولی لگ کر ہلاک ہوا، یہ تو ظاہری 3 بندے ہیں۔ ایک اور بھی تھا جو ٹرک کے نیچے یا ان کے جو گاڑی ہے پروٹوکول گاڑی کے نیچے آ کر موٹر سائیکل سوار بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ 4 بندے، کیا ان میں جان نہیں تھی؟ ان کے لیے کیوں نہیں کہا کہ جناب سپریم کورٹ کمیشن بنائے کہ پتہ چلے وہ صحافی ٹرک کے نیچے کیسے آئی؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ کس نے کہا تھا اس بندے کو کہ وہ اوپر چڑھ کر کھمبے کی تار کے ساتھ جھول جائے؟ کس نے کہا لانگ مارچ میں اسے بلایا تھا جسے وزیر آباد گولی لگی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا؟ کیا یہ جانے نہیں ہے؟ تمہارے نزدیک تو عمران خان صاحب قد چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، جس میں فرشتے نے جان ڈالی ہے اللہ کے نزدیک وہ سب برابر ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، کوئی چھوٹا ہو جاتا ہے کوئی بڑا ہو جاتا ہے، حساب کتاب بھی اپنے اپنے ہوں گے وہاں پر جا کر۔ تو آپ ان 3 کا کیوں نہیں مطالبہ کرتے کہ وہ صحافی کا بھی کمیشن بنایا جائے کہ وہ کس کی غلطی سے شہید ہوئی، وہ وزیر آباد جو گولی لگی اس کے متعلق بھی پتہ کرایا جائے، وہ جو کھمبے پر چڑھا اس کے بارے میں بھی پتہ کرایا جائے کہ اسے کس نے آرڈر دیا تھا کہ وہاں جا کے بینر لگا کے آؤ پی ٹی آئی کا۔
یہ 3 جانیں یہ بھی ضائع ہوئی ہیں، اور بہت سی ہیں جو اندر کھاتے ہیں، لیکن یہ 3 تو منظر عام پر آئی ہیں۔ آپ اپنے مفادات جہاں پر ہے، جہاں پر آپ کو سیاسی آکسیجن ملنی ہے، وہ جھوٹے ہیں یہ سچے ہیں، ان کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ان کے لیے کمیشن بنایا جائے تاکہ میں یہ مزید ان کے ساتھ کھیل سکوں۔ اب تو کھیلنا بند کریں، اب تو لانگ مارچ ختم ہو کے جلسوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اب جب آپ نے امریکہ سائفر بیانیہ تبدیل کر دیا ہے تو اب یہ ڈرامہ بھی دیکھ لیں آپ۔ اب آپ نے جو ٹانگیں بتائی ہیں، جو دیکھی ہیں، جس پر جو کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ گولیاں لگی ہیں، وہ ٹکڑے کہتے ہیں، کوئی پتریاں کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو اب جو ٹانگیں کھلی ہیں تو ان سے اندازہ ہو جاتا ہے بندے کو کہ یہ کتنی گولیاں ہیں۔ آپ کے اپنے مختلف بیان رہے ہیں، کبھی آپ 4 گولیوں کا کہتے رہے، کبھی 2 کا بات آئی، کبھی دونوں ٹانگوں کی بات ہوئی، کبھی ایک ٹانگ کی بات ہوئی۔ عجیب، اس عوام کے جذبات سے کھیلنے کے بعد آپ ایک دم سے جو ہے یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ اب جو قوم آپ نے اپنے پیچھے امریکہ مخالف لگائی تھی، جب آپ یو ٹرن لے رہے ہیں، بیٹوں کے آنے کے بعد یو ٹرن لے لیا آپ نے، تو کیا ان میں اتنی جرت نہیں ہوگی اب کہ وہ پوچھ لیں کہ کل تک امریکہ ہمارا دشمن تھا، آپ کے الفاظ کے مطابق امریکہ ہمارا مخالف تھا، امریکہ نے آپ کا سائفر بھیجا آپ کے کہہ لو آپ نے ان کا نام رکھ دیا حکومت کا، ان کے مختلف نام بگاڑے ہیں امریکہ کے حساب سے، تو آج کوئی آپ کا پیروکار نہیں پوچھے گا یا سوچے گا کہ آپ جب جی چاہے آپ منہ موڑ لیتے ہیں، تو اس قوم کا کیا بنے گا اب جس میں آپ نے آکسیجن بھری تھی؟ تو بات یہ ہے، یہ آپ کو بھی پتا تھا کہ امریکہ مخالف بیانیے سے پذیرائی ملتی ہے، اب پذیرائی لے لی، اب حکومت کی طرف دھیان ہے کہ حکومت کیسے لینی ہے، اور پھر یہ بھی پتا ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کیا، امریکہ نے کوئی آپ کی حکومت تبدیل نہیں کرائی، وہ اپنی مرضی سے آئے تھے، اپنی ہمت سے آئے تھے، اور ووٹ کرا کے آئے تھے، عدم اعتماد کے ذریعے آئے تھے۔ اس میں امریکہ کا کیا کمال ہے؟ باقی سیاستدان کوئی بھی ہو وہ سفارتی تعلقات نہیں بگاڑتا، لیکن آپ تو مشرف آپ کو لے کے آیا تھا، 3 سیٹیں اس نے دلوائی تھی جس سے آپ پوری پارٹی کے لیے مانگ رہے تھے، تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ جو 3.5 سال آپ نے گزارے، یہ بھی انہی کے بل بوتے پر گزارے، اور آج ان کے لیے کون سے الفاظ تم استعمال کر رہے ہو بھائی؟ عمران خان صاحب، آپ نے کیا نہیں کہا ان کو، آپ نے بہت سے الٹے سیدھے نام ڈالے، تو اب آپ کو سمجھ آئی، چونکہ آپ سیاستدان نہیں تھے، آپ صرف ایک واورولا آتا ہے نا، یہ اندھیری جب آندھی آتی ہے نا، اس میں ایک گول سا ایسے واورولا ہوتا ہے، آپ ایک واورولا تھے، آئے نکل گئے، تو وہ واورولے میں بعض اوقات نا بہت نقصان بھی ہوتا ہے، وہ واورولا بہت سی چیزیں اٹھا کے بھی لے جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایڈمرل کے مقام پر وہ واورولا آیا تھا، اور لوگوں کے ٹریکٹر اٹھا کے اس نے بند سے نیچے پھینک دیے تھے، گجرات کے بندے اٹھا کے سیالکوٹ میں آ کے سیالکوٹ کی حدود میں پھینک دیے تھے، وہ واورولا تھا، آپ بھی ایک واورولا تھے، اور واورولے کی طرح آپ آئے اور گزر گئے۔ اس کے بعد اب جو ہوا نارمل چلتی ہے نا، وہ چلتی رہتی ہے، اور اس طرح جو آتا ہے نا واورولے کی طرح،
اس کا بس اتنا ہی کام ہوتا ہے، آیا، نقصان کیا، اپنا کام کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں واورولے میں جن ہوتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، بہرحال وہ اپنا اپنا ہر بندے کا خیال ہے، لیکن یہ دیکھنے کی بات ضرور ہے کہ وہ واورولا جہاں سے آتا ہے وہ سب کچھ لپیٹ کے ساتھ لے جاتا ہے، وہاں صفائی کرتا جاتا ہے، وہ مٹی اڑا کے وہ اوپر آسمان تک جا رہی ہوتی ہے، تو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ واورولا آ گیا جی، تو کچھ لوگ بچے اور لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں ان سے۔ تو آپ بھی ایک واورولا تھے، آئے اور چلے گئے۔ پھر کب واورولا بنتا ہے؟ اور سائنس کہتی ہے واورولا اس وقت بنتا ہے جب دو ہوائیں ادھر سے اور ادھر سے ٹکراتی ہیں آپس میں، تو وہ خلا جو بیچ میں ہوتا ہے وہ واورولا ہو جاتا ہے۔ بہرحال مختلف خیالات ہیں لوگوں کے، میں یہ بات نہیں کرتا وہ بنتا کیسے ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ وہ کرتا یہی کچھ ہے جو کچھ آپ نے کیا ہے۔ وہ فائدہ نقصان اس کو اس چیز سے غرض نہیں ہے، وہ بس نیری طرح آندھی کے بیچ میں ایسے ہی آتا ہے اور ایسے چلا جاتا ہے۔ تو آپ بھی اسی طرح آئے اور اسی طرح چلے گئے۔ اب ٹھیک ہے، واورولا دوبارہ نہیں بننے کا کوئی پروگرام نہیں بنے گا، کیونکہ اب واورولے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کیونکہ آرمی نے اب یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اپنا کام کریں گے اور جمہوریت سیاستدان اپنا کام کریں، ایک دوسرے کو نہ الزام تراشی کریں، نہ ایک دوسرے کو آوازیں دیں۔ تو فی الحال اس کے ساتھ ہی اجازت دیں۔ اگر آپ کو ویلاگ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ خدا حافظ۔